अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। वजीर आजम इमरान खान का अब गुस्सा जो है वो अदालतों पे निकलेगा और अब वो अदालत को बुरा भला कहेंगे। माजी में अदालतों को बुरा भला भी कहा, हिमायत भी की थी। तो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे अफवाज पाकिस्तान पर बहुत शदीद और बड़ी गलीज तनकीद उन्होंने की थी, लेकिन अब उसके बाद बीच में उन्होंने आपके एक पेज का भी कहा जब हुकूमत का हिस्सा बने, और जब DGISI की अपॉइंटमेंट के बारे में हुआ तो फिर बड़ी बातें सामने आई। और अभी रिसेंटली भी उनकी जो है वो अहम तरीन इदारों के बारे में कोई राय अच्छी नहीं है, लेकिन उनका सारा गुस्सा अभी जो बन रहा है वो बन रहा है जुडिशरी के खिलाफ, कि जुडिशरी ने जो है वो साकिब निसार को जो है वो आपके उनका अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया है कि वो उनका वो जो ऑडियो है उसको किसी अच्छे फॉरेंसिक से कराएं। ये उनको बड़ी नाराजगी है। उसके अलावा आपके मरियम नवाज साहिबा के केस के हवाले से जिस तरह बेंच सवाल कर रहा है और नैब वहां शर्मिंदा हो रही है, और सामने चीजें जो आ रही हैं वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा बरी हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा गुस्से वाला सिलसिला है। तायात नाइली के हवाले से आपने देखा कि जी जुडिशरी में अब ये पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने डाल दिया है, और इस सिलसिले में ये तासुर भी सामने आ रहा है कि जुडिशरी तायात नाइली के इस केस को हकीकी मायनों में आइन और कानून के मुताबिक देखेगी, और चांसेस ये है कि नवाज शरीफ साहब और या जहांगीर तरीन या कोई और मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाइल किया है तो वो उसको कलअदम करके सबको बहाल कर दें। अभी आपने देखा मीर शकील रहमान साहब के केस के हवाले से हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है। इमरान खान साहब ने एक रावी नया आपके जो पंजाब में करना था उसको अदालत ने जो है वो गैर कानूनी गैर आईनी कहा था। बहरहाल वो अदालत में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुना है कि वहां वो रिलीफ लेना चाह रहे हैं। तो बहरहाल, और अभी आपने देखा काजी फाइज ईसा के हवाले से जो फैसला आया है, और ये वाज़ेह तौर पर सब नजर आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ऐसे जजेस मौजूद है जो इंडिपेंडेंट राय दे रहे हैं, इतने बुरे हालात में भी जहां बहुत शदीद प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं कह रहा, सभी जानते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसका जो तर्ज अमल है या उसका जो आइन और कानून के मुताबिक अमल है और फैसले हैं वो इमरान खान को पसंद नहीं आ रहा है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को भी नैब की तरफ चाहते हैं, चेयरमैन नैब की तरफ, और लाहौर हाई कोर्ट को भी वो चेयरमैन नैब की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चेयरमैन नैब की तरफ चाहते हैं। तो अगर वो ये चाहते हैं तो सबकी वीडियो बनवा लें और वीडियो लेके ब्लैकमेल करें, तो सब एक जैसे शायद मिल जाए आपको। लेकिन हर आदमी चेयरमैन नैब तो नहीं होता है ना जो ब्लैकमेल हो जाए और उसकी वीडियो बन जाए। तो बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब का सारा गुस्सा आपने देखा। वजीर इत्तलात ने कितना, ये हुकूमत का स्टेटमेंट हो सकता है, किसी वजीर इत्तलात का ये स्टेटमेंट हो सकता है, और क्या इसमें वजीर आजम की अप्रूवल नहीं होगी? और अभी तो वजीर बोल रहे हैं अदालतों के खिलाफ। चंद दिनों में आप देखिएगा खड़े होकर इमरान खान जो है ना वो बकवास कर रहे होंगे इन अदालतों के खिलाफ। माजी में भी उन्होंने बकवास किया। लफ्ज मैं बकवास इसलिए कह रहा हूं कि वो स्टेटमेंट जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट होगी कि उस पर कान ही पकड़ा जा सकता है, तो वो आम लफ्जों में बकवासी कहलाया जाएगा। मैं उसको और क्या लफ्ज दूं। तो उनके वजीर इत्तलात ने कहा है कि जी इंटरनेशनल आपके जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके लिहाज से देखें कि अदालतों का मेयार कहाँ जा रहा है, अदालतों को अपने बारे में सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये बात तो आपको याद रही, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत को करप्ट तरीन आपके जो इदारा का है और गुज़िश्ता 16 ग्रेड जो बढ़ा है 3 साल में और 124 से 140 पहुंचा है, उसको आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो आपके क्या कहते हैं, वो किसी सियासी जमात की घर की खेली है और छोटा सा कमरा है और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।
لیکن جب اپنی بات ہوتی ہے تو آپ عدالتوں کو یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں اور عدالتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے فیصلوں پہ یعنی اگر سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینے کے بجائے عمران خان کے مشورے کے اوپر جس طرح وہ مشورہ دے ان کے اوپر فیصلے کرے تو پھر سپریم کورٹ قابل قبول بھی ہوگی اور سپریم کورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں اس کا گریڈ بڑھ جائے گا. شاید یہ اس اسٹیٹمنٹ کا تاثر تو یہ گویا یہ تمام جو کیسز میں نے کہا یہ آپ کے سامنے اور ایک بہت اہم کیسز ہے جو دو بڑے اہم کیسز ہیں وہ ہے مریم نواز صاحبہ کے جو بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ اب وہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اور وہ آپ کی سزا ان کی کالعدم جاری ہے. جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے وزیروں کو بھی اور نیب کے چیئرمین کو بھی سرزنش کی ہے کہ کسی بھی صورت میں میاں نواز شریف صاحب کی سزا کالعدم میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم نہیں ہونی چاہیے اور مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم نہیں ہونی چاہیے کچھ بھی ہو جائے. اب کچھ بھی ہو جائے چیئرمین نیب اس میں کیا کر سکتے ہیں, پھٹ جائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں. بھائی عدالتیں اب انڈیپینڈنٹ رول ادا کر رہی ہیں. ماضی میں بھی عدالتیں انڈیپینڈنٹ رول ادا کی, اچھے اور برے جج ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے اور برے آفیسرز ہر جگہ ہوتے ہیں. ماضی میں دباؤ کی بنیاد پہ کچھ فیصلے ہوئے. ابھی دیکھیں الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کا فیصلہ ابھی تک 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا محفوظ ہو گیا, نہیں سنا رہے. کریڈیبلٹی پہ سوال ہے. اسی طرح قاسم سوری پر سپریم کورٹ میں کیس پڑا, اسٹے آرڈر پہ 3.5 سال گزار دیا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے لیے یہ ہے آپ کے کریڈیبلٹی کا سوال. یہ کریڈیبلٹی کا سوال نہیں ہے کہ اگر وہ میرٹ پہ فیصلے دے رہے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد تو وزیر اعظم عمران خان, ہم یہ ان سے گزارش نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے خمیر میں نہیں ہے نہ شہزاد اکبر کے نہ عمران خان کے کہ وہ اپنی اس بڑی بے عزتی اور اتنی بڑی جو حکومت کا اختیار انہوں نے غلط طریقے سے ایک سپریم کورٹ کے جج کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کے خلاف سازش کی تھی, اس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ خود نہ ریزائن کریں گے نہ ہی شرمندہ ہوں کیونکہ ان کے خمیر میں ہی نہیں ہے نہ صرف عمران خان میں بلکہ ان کے جو چہرے چپاٹے جو لوگ ہیں چاہے وہ مشیر اور لوٹے گھسوٹے جو بھی آئے ہوئے. تو اب سپریم کورٹ کے پاس بڑے چیلنجز ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بہت ہی اہم کیس لے کے گئی ہے. ہم اس کیس کو کافی عرصے سے اٹھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی آئین کا آرٹیکل نہیں ہے, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کی بنیاد پہ سپریم. تو گویا اب ایک بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ عمران خان کو جس طرح یہ میسج ملا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف نیب کے پاس کچھ نہیں ہے تو عدالتیں جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں, عدالتیں جس ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں, مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم ہوگی اور وہ آئندہ الیکشن جو بھی الیکشن ہوگا بہت جلد کالعدم ہوگی اور وہ جو بھی الیکشن ہوگا اس میں حصہ لیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, بہت قریب ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قانون کہہ رہا ہے, یہ جورسپروڈنس کہہ رہا ہے, یہ آئین کہہ رہا ہے. اور اگر اس کے اگینسٹ کسی کے پاس کوئی چیز ہے, کتنے ہی ماہر آئینی ماہرین ہیں, آ جائیں ہمارے سامنے بیٹھے, ہم تو طالب علم ہیں, ہم تو رکھیں گے سوال, وہ ہمیں جسٹیفائی کر دیں کہ بھائی نہیں یہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب کے لیے اس وقت جو عذاب ہے سر پہ سوار ہے وہ عدالتیں ہیں, ان کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ریلیف ملتا جا رہا ہے. کیونکہ وہ پہلے ہی اس بات پہ بہت ناراض ہیں کہ جو جھوٹا کیس بنا کے نیب نے یا اے این ایف نے یا دوسرے لوگوں نے عدالتوں میں ڈالا تھا, عدالتوں نے اس کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ وہ ضمانتیں دیتے رہے اور ضمانت انہوں نے دیا, جس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کیسز بنائے جا رہے تھے اپوزیشن کے خلاف وہ کیسز پلانٹڈ تھے, جس کا بھانڈا پھوڑ دیا 20 چوراہے پہ. جناب بشیر میمن صاحب نے 20 چوراہے پہ پھوڑا ہے کہ جناب وزیر اعظم اور وزیر اعظم ہاؤس مسلسل پریشر کر رہا ہے کہ جناب شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, ایاز صادق, نواز شریف, مریم نواز, جو بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی, ان کے بلاول کے خلاف جب وہ چھوٹے تھے تو وہ 20 چوراہے پہ انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں اور کس طرح وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور عدالتوں کو بھی, نیب کو بھی, اداروں کو بھی. لیکن اب الیکشن کمیشن میں جس طرح فورن فنڈنگ کیس سامنے آ گیا ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر جو پریشر تھا وہ ریلیف ہوا اور ایک ان کی کریڈیبلٹی بنی. اور اب الیکشن کمیشن کے اوپر سوال جو ہے وہ فیصل وارڈا کا ہے,
وہ بھی اس سے کریڈیبلٹی اور بڑھے گی ان کی. فورن فنڈنگ کا کیس ایسا کیس ہے جس کے اوپر خود عمران خان کی نااہلیت ہونے جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب جو پہلے عدالتوں پہ اس بات پہ ناراض تھے کہ جی ضمانتوں پہ ضمانتیں عدالتیں دے رہی ہیں، اس بات پہ ان کو وہ نہیں تھا شرمندگی کہ جو وہ ان کے کہنے پہ کیسز بن رہے تھے، جعلی کیسز بن رہے تھے. وہ میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں تو حالات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ان ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ان فیصلوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں جو کورٹ کر رہی ہے، ان چارج شیٹ کی بنیاد پہ کر رہا ہوں جو نیب کر رہے ہیں. تو نیب کے اوپر پریشر، نیب نے چارج شیٹ کیا، نیب نے گرفتار کیا، نیب نے انویسٹیگیٹ کیا، نیب نے جو کچھ بھی کیا، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ریلیف دینا شروع کر دیا، کہتے ہیں آپ سب غلط ہیں. تو عمران خان پہلے ہی عدالتوں میں بہت برہم تھے. پھر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، حالانکہ اس میں ان کی مرضی تھی، اس پہ بھی وہ بہت برہم ہے عدالتوں پہ. اور اب یہ سارے واقعات عدالتوں کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک عمران خان کی نروز پہ بھاری پڑ رہے ہیں. چیخ رہے ہیں عمران خان، چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن ان کا فورن فنڈنگ کا کیس لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اور ان کے اب دباؤ جو 7 سال سے جاری رکھا ہوا تھا انہوں نے، وہ دباؤ اور وہ سازشیں سب بے نقاب ہوتی جا رہی ہیں. دوسری طرف میں نے کہا کہ جی اب مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد آپ کے نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان فیصلوں کے حوالے سے آپ کے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. جو میں تو آپ کو آج بھی کہتا ہوں، قانونی آئینی ججمنٹ کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کا کیس جو ہے وہ سزا کالعدم ہوتی ہے. اور تاحیات نااہلی کے حوالے سے میں نے یہ بھی سارے ایز اے طالب علم سارے پوائنٹس لے کے آئے، جس میں احسن بون صاحب وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں اور انہوں نے بہت ہی اہم اور قانونی نقطہ اٹھایا اور بہت بر وقت اٹھایا اور صحیح اٹھایا. اور اس کی بنیاد پر یقیناً سپریم کورٹ جو ہے اگر آئینی اور قانونی لحاظ سے دیکھے گی، کیونکہ چند پچھلے ججز نے سپریم کورٹ کو بدنام کیا، اس عہدے کو داغدار کیا اور سازشوں اور مفادات کی بنیاد پر فیصلے دیے اور ایک بہت ہی گھناؤنا کام کیا. تو ضروری نہیں کہ اگر اس سپریم کورٹ کے ان چند ججوں نے یہ گرے ہوئی کام کیا ہے اور یہ غلیظ کام کیا ہے، یہ غلیظ فیصلہ دیا ہے، یہ غیر آئینی فیصلہ دیا ہے، یہ جس طرح ان پر الزامات آ رہے ہیں، بہت شدید قسم کے سنگین الزامات ہیں، انہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں. تو ابھی بھی سپریم کورٹ میں ماشاءاللہ ایسے ججز موجود ہیں جو کہ میرٹ پہ ان چیزوں کو پرکھیں گے. اور ابھی فیصلہ دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، جو بہت ہی انڈیپینڈنٹ فیصلے سامنے نظر آئے ہیں. کچھ ججز نے تو اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے. تو گویا موجودہ سپریم کورٹ میں جو یہ گیس گیا ہے، ہمارے اینڈ سے ایز اے طالب علم کے اینڈ سے جو قانونی نکات ہم نے نکال کے دیا، آئینی نکات نکال کے دیا، اس کے لحاظ سے میاں نواز شریف، جہانگیر ترین اور جو بھی ممبر سپریم کورٹ نے تاحیات نائل کیا ہے، سب اگر میرٹ پہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوتا ہے، آئین اور قانون پہ فیصلہ ہوتا ہے. ہم دباؤ کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے خواہشات کی بات نہیں کر رہے، ہم آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ تاحیات نائلی سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اگر یہ کیا ہے تو غلط کیا ہے اور یہ ریلیف ہوگا، اور نواز شریف صاحب ریلیف ہو کر جو ہے سرخرو ہوں گے. نواز شریف کا میں ترجمان نہیں ہوں، لیکن اگر یہ عمران خان کے ساتھ بھی ہوتا تو بھی میں یہ کہتا کہ تاحیات نائلی کا اختیار ان کو سپریم کورٹ کو نہیں ہے، قانون اور آئین کے لحاظ سے. بہرحال جہانگیر ترین، نواز شریف اور دوسرے ممبر ریلیف ہونے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا کیس میں سامنے ہی لے آیا ہوں. عمران خان فورن فنڈنگ کیس میں پھنس چکے ہیں. اب عمران خان کا پورا ٹارگٹ ہے اپنے اور اپنے وزیروں، جو کہ جن کے منہ میں کیا ہے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، اور ان چند وزیروں کی، باقی وزیر تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن چند وزیر جن کو پتا ہے کہ عمران خان گئے تو ان کی نوکری تو ہمیشہ کے لیے گئی، ان کی ساری سیاست دفن ہونے والی ہے، تو انہوں نے تو ان کو زندہ رکھنا ہے، اور جو بکواس وہ کر سکتے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. آج عدالتوں کے حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یاد آ رہی ہے، کرپشن کے حوالے سے حکومت کے لحاظ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل زیرو تھی. کیا یہ منافقت ہے، بتائیے، یہ دوغلا پن ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، دوغلا پن کہتے ہیں، اور بھی کچھ جملے. تو بہرحال یہ ہے فیکٹر. میاں نواز شریف صاحب تاحیات نائلی سے اور جناب جہانگیر ترین صاحب اور دوسرے ممبر ریلیف ہونے جا رہے ہیں. قانون یہ کہہ رہا ہے مریم نواز صاحبہ
سزا قلعدم ہونے جا رہی ہے، قانون یہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد وہ الیکشن میں حصہ لیں گی، نواز شریف صاحب پھر ظاہر ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نواز آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب پوری طرح پھنس چکے ہیں، اور وہ ان کے اوپر فوری ایکشن ہوتا ہے تو ان کی نااہلی بھی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں کیس ہے، اس کا اختیار بھی ہے، اور اس کے علاوہ فوجداری مقدمات بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی چند باتیں، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔